अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह स्वाद मक्की सूरह है। इसमें कुल 88 आयात हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 30 और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 38 है। आज आयत नंबर 40 से आयत नंबर 44 तक का तर्जुमा और उसकी तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उनके लिए हमारे यहाँ तक़र्रुब का दर्जा है और बेहतरीन बाज़गश्त है। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि शैतान ने मुझे बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचाई है। तो हमने कहा कि ज़मीन पर पैरों को रगड़ो और देखो ये नहाने और पीने के लिए बेहतरीन ठंडा पानी है। और हमने उन्हें उनके अहलो अयाल अता कर दिए और इतने ही और भी दे दिए। ये हमारी रहमत और साहिबान अक्ल के लिए इबरत व नसीहत है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम अपने हाथों में मुट्ठी भर गंदम की या उस जैसी सेंकों का गट्ठा लो और अपनी बीवी को मारो और अपनी कसम न तोड़ो। हमने उसे साबिर पाया। क्या अच्छा बंदा था कि खुदा की तरफ बहुत रुजू करने वाला था। इस सूरे को परवरदिगार दो आलम ने उस वक्त नाजिल फरमाया कि जब मक्के के काफिर तबलीग रिसालत को रोकने की पूरी कोशिशों में मसरूफ़ थे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर रहे थे कि अपने भतीजे को रोके, क्योंकि वो हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं, हमारे आबा व अजदाद को जहन्नुम में बताते हैं। कभी फ़र्दन फ़र्दन आते और गुफ्तगू करते और कभी क्रुप पन कराते और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर दबाव डालते कि अपने भतीजे को तबलीग रिसालत से रोकें। इसमें अल्लाह ताला ने अम्बिया का जिक्र करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और उनके इम्तहानों का जिक्र किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वसी हुकूमत का तज़किरा किया कि हमने उन्हें बहुत बड़ी हुकूमत अता की। और न सिर्फ ये कि हमने उन्हें हुकूमत अता की, बल्कि हमने उनके लिए कहा कि उनके लिए हमारे यहाँ तक़र्रुब का दर्जा है और बेहतरीन बाज़गश्त है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने बयान किया कि जब खलीफा दोयम की बैत की गई तो मैं अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद इब्न हनफिया, मोहम्मद इब्न अबी बकर, अम्मार बिन यासिर और हज़रत मिक़दाद भी मौजूद थे। आपके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि ए मेरे खुदा, मुझे एक ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी दूसरे के लिए सज़ावार ना हो। तो अल्लाह ताला ने उनको वो हुकूमत अता फ़रमाई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। क्या जो कुछ अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद को अता किया था वो खुदा ने आपको भी अता फ़रमाया। आपने फ़रमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने दाने को शिगाफ्ता किया और अपनी मखलूक को ज़ाहिर किया है। बेशक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हुकूमत का सवाल किया और अल्लाह ने उनको हुकूमत अता फ़रमाई। और जो हुकूमत व सल्तनत अल्लाह ने तुम्हारे वालिद को दी है वो सिवाय आपके नाना के मुझसे पहले भी किसी को अता नहीं फरमाई और मेरे बाद भी वो सल्तनत यानी इख्तियारात अल्लाह ताला किसी को अता नहीं फरमाएगा। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, हम चाहते हैं कि जो फ़ज़ल आपको अल्लाह ने अता किया है आप हमें वो दिखाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हाँ, इंशाअल्लाह मैं ऐसा ही करूँगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अतात उनकी अंगूठी की वजह से थी, आपकी अतात किस वजह से है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं अल्लाह की ज़मीन पर उसकी आँख हूँ, मैं अल्लाह की मखलूक में उसकी बोलने वाली ज़बान हूँ, मैं अल्लाह का वो नूर हूँ जो खामोश नहीं होगा, मैं अल्लाह का वो दरवाज़ा हूँ जिसके ज़रिए उस तक पहुँचा जाता है, मैं उसकी मखलूक पर उसकी हुज्जत हूँ। फिर आपने फ़रमाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी दिखाऊं? तो जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जी हाँ। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक अंगूठी निकाली जिसका नगीना सुर्ख याकूत का था और उस पर मोहम्मद व अली लिखा हुआ था अलैहिस्सलाम। फिर आपने फ़रमाया कि क्या तुम जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी देखना चाहते हो? हमने अर्ज़ किया कि जी हाँ। बस आप खड़े हुए और हम भी आपके साथ खड़े हो गए। आप हमें साथ लेकर एक बाग में दाखिल हुए। हमने इससे ज़्यादा खूबसूरत बाग दुनिया में नहीं देखा था। उसमें तमाम अक़साम के फल थे, नहरें बह रही थीं, दरख्तों पर परंदे चहचहा रहे थे। जब परिंदों ने आपको देखा तो वो सारे आपके कदमों में जमा हो गए। हम चलते चलते बाग के वस्त में पहुंच गए। अचानक हमने देखा कि एक खूबसूरत जवान तकिया लगाए एक तख्त पर लेटा है और उसने अपने हाथ अपने सीने पर रखे हुए हैं।
امیر المومنین علیہ السلام نے انگوٹھی جناب سلیمان علیہ السلام کی انگلی میں ڈال دی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیک یا امیر المومنین و وصی رسول رب العالمین۔ خدا کی قسم آپ صدیق اکبر ہیں، آپ فاروق اعظم ہیں۔ جس نے آپ سے تمسک کیا وہ کامیاب ہے، جو آپ کو چھوڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا اور وہ نقصان میں ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے تم اہل بیت کے وسیلے سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عظیم حکومت عطا فرمائی۔ جناب سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو سنا تو میں امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے اور اللہ کی بے حساب حمد کی کہ اس نے مجھے اہل بیت کی ولایت کی طرف دعوت فرمائی۔ جیسا میں نے کیا ویسا ہی میرے ساتھیوں نے بھی کیا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد قدرت ہو رہا ہے اور آپ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کریں۔ جب اس نے اپنے رب کو آواز دی کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ اور ہم نے ایوب علیہ السلام کو اس کے اہل و عیال عطا کر دیے اور اتنے اور بھی دے دیے۔ یہ ہماری رحمت اور اہل عقل کے لیے نصیحت ہے۔ ہم نے کہا کہ تنکوں کا ایک گھٹا لے اور اس کو مارے اور اپنی قسم کو نہ توڑے۔ بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا اور وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک کی آیات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی وجہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمات تھیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی، اور آپ ان نعمات کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں شیطان کے لیے عرش تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ابلیس ملعون جب عرش تک گیا تو اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا شکر دیکھا تو اس کے دل میں حضرت ایوب علیہ السلام سے حسد پیدا ہوا۔ اس نے بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ اے خدا، تیرا بندہ ایوب تیرا شکر اس قدر ادا کرتا ہے کہ اس کے شکر کی وجہ سے تو نے اس کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر تو اس کو ان دنیاوی نعمات سے محروم کر دے گا تو وہ بالکل تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اگر تو مجھے اس کی دنیاوی نعمات پر مسلط کر دے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اسے کہا گیا کہ میں نے تجھے اس کے مال اور اولاد پر مسلط کر دیا ہے۔ وہ ملعون زمین پر آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد اور مال کو ختم کر دیا اور کوئی چیز باقی نہ بچی۔ جناب ایوب علیہ السلام کو جب اس کے بارے میں اطلاع دی گئی تو آپ نے شکر خدا میں اضافہ کر دیا اور متواتر حمد خدا کرنے لگے۔ پھر ابلیس ملعون نے بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ مجھے اس کی زراعت اور باغات پر تسلط عطا کر دے۔ خدا نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں یہ تسلط بھی دے دیا۔ اس نے اپنے دوسرے شیاطین ساتھیوں کو بلایا اور آپ کی زراعت اور باغات پر پھونک ماری اور سب جل کر خاکستر ہو گئے۔ تو جناب ایوب نے خدا کا شکر اور حمد مزید کیا اور اس میں اضافہ کر دیا۔ ابلیس ملعون نے پھر عرض کیا کہ اے خدا، مجھے اس کے جانوروں بھیڑ بکریوں پر بھی مسلط کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلط بھی اس کو دے دیا۔ اس ملعون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام بھیڑ بکریوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو آپ نے شکر اور حمد خدا میں مزید اضافہ کر دیا۔ پھر ملعون نے بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ اے خدا، مجھے اس کے جسم پر بھی تسلط عطا فرما۔ تو آواز قدرت آئی کہ آنکھوں اور عقل کے علاوہ ایوب علیہ السلام کے تمام جسم پر تجھے تسلط دیتا ہوں۔ اس ملعون نے آپ کے جسم پر ایک پھونک ماری تو سر سے پاؤں تک سارے بدن پر آبلے پڑ گئے اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس حالت میں بھی اللہ کے شکر و حمد میں اضافہ کر دیا اور ہر وقت آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آبادی والوں نے آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیا اور آپ کو شہر کے باہر پھینک کر چلے گئے۔ آپ کی زوجہ جن کا نام رحمت بنت افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھا، فقط وہ آپ کے پاس تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بغیر کسی گناہ کے آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ وہ نبی تھے اور انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ انبیاء معصوم اور مطہر ہوتے ہیں۔ وہ گناہ انجام نہیں دیتے، وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، انبیاء اس کا ارتکاب نہیں کرتے۔
پوری آزمائش و ابتلا کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے بدبو نہیں آئی، نہ آپ کی صورت قبیح ہوئی، نہ آپ کے جسم سے خون جاری ہوا۔ دیکھنے والوں کو آپ سے کراہت نہیں آتی تھی، نہ کوئی آپ سے وحشت محسوس کرتا تھا، نہ ہی آپ کے جسم میں کیڑے پڑے تھے نعوذ باللہ، جیسا کہ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ آزمائش کے وقت انبیاء، اوصیاء اور اپنے مکرم بندوں سے ایسا کرتا ہے۔ لوگ ان سے اجتناب اور دوری فقط ان کی غربت، فقر اور ضعف کی وجہ سے کرتے تھے، کیونکہ جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں آپ کا تھا اس سے لوگ جاہل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی جو ان سے کم درجے پر، ایسے ہی نیچے تک اللہ تعالیٰ انبیاء کو عظیم بلا میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس بلا کی وجہ سے لوگوں میں کمزور ہو جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی ربوبیت کا دعویٰ کر دیں، اور جب وہ ان نعمات کا مشاہدہ کریں گے جو اللہ نے ان کو دی ہیں، پھر وہ ان کی بلا و مصیبت کو دیکھیں گے تو اس پر استدلال کریں گے کہ اگر خدا ہوتے تو یوں بلاؤں میں مبتلا کیوں ہوتے۔ ثواب دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 استحقاق کا ثواب، یعنی وہ اس ثواب کا حقدار ہے اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اور دوسرا اختصاصی ثواب، تاکہ لوگ اس کی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے حقیر نہ قرار دیں اور کسی فقیر کی توہین اس کے فقر و غربت کی وجہ سے نہ کریں۔ اگر کسی مریض کو بیماری کی وجہ سے قابل نفرت نہ قرار دیں اور لوگ جان لیں وہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، اور اس بیماری کو جس کے لیے چاہتا ہے باعث عبرت قرار دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے باعث شقاوت قرار دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے باعث سعادت قرار دیتا ہے، وہ اللہ اپنے تمام افعال میں عدل کرتا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہے، اور کوئی قوت و طاقت نہیں سوائے اس ذات کی قوت و طاقت کے لیے، سوائے اس ذات کی قوت و طاقت کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ہر قسم کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہر قسم کی موت سے مار دیتا ہے، لیکن اللہ مومن کی عقل ضائع نہیں کرتا، نہ ہی حرام کی موت مارتا ہے۔ کیا تم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ کس طرح ان کے مال و اولاد پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس ملعون کو مسلط کیا تھا، اور خود ان کے سارے بدن پر بھی، لیکن آپ کی زبان و عقل پر اس کو مسلط نہیں کیا تھا، اس کو آپ کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ عقل کے ذریعے توحید خدا پر برقرار رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک مرد نے زنا کیا اور وہ مریض ہے، اگر اس پر حد جاری کی جائے تو خوف ہے کہ وہ مر جائے گا، آپ علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندے کو لایا گیا جو بوڑھا تھا، اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا اور اس کی رانوں کی رگیں ظاہر ہو چکی تھیں۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، وہ عورت بھی مریضہ تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کھجور کی ایک شاخ کو لے کر آؤ جس کے 100 پتے ہوں، پھر اس کو ایک مرتبہ اس مرد کو مارا جائے اور ایک مرتبہ اس عورت کو مارا جائے تو دونوں پر حد جاری ہو جائے گی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اس قول نے بیان کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو تھام لو اور اس کو مارو اور اپنی قسم کو نہ توڑو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر سخت آزمائش میں اس لیے مبتلا ہوئے تھے کہ خدا نے ان کو دنیا کی نعمات وافر مقدار میں عطا فرمائی تھیں۔ آپ اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ جناب ایوب علیہ السلام عاقل، حلیم، لطیف اور حکیم مرد تھے۔ آپ کے والد جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو بہت دولت مند، مہمان نواز، بہت زیادہ مالدار تھے۔ مویشی، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، گدھے، گھوڑے اور خچروں کے مالک تھے۔ شام میں آپ سے بڑا مالدار کوئی نہ تھا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس سارے مال کے وارث جناب ایوب علیہ السلام قرار پائے۔ آپ کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ جب آپ نے چاہا کہ شادی کریں تو آپ کے سامنے جناب رحمت بنت افراہیم بن یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ جناب رحمت کے والد مصر میں آباد تھے۔
جناب رحمت کے والد نے خواب میں دیکھا کہ رحمت کے دادا جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص جو انہوں نے زیب تن کر رکھی تھی وہ اتاری اور جناب رحمت کو پہنا دی اور فرمایا کہ رحمت، یہ میرا حسن، میرا جمال اور میری خوبصورتی ہے جو میں تجھے بخش رہا ہوں۔ جناب رحمت سب سے زیادہ اپنے دادا حضرت یوسف علیہ السلام سے شباہت رکھتی تھیں، بے انتہا عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ جناب ایوب علیہ السلام ان کو پانے کے لیے اپنے شہر سے نکلے۔ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مال و متاع، دنیا کا سامان بھی تھا۔ آپ مصر پہنچے اور ان کے والد سے بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ جناب ایوب علیہ السلام سے عقد کے بعد حضرت ایوب ان کو لے کر اپنے ملک شام میں آ گئے۔ خدا نے ان کو 12 بار صاحب اولاد کیا اور ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی دنیا میں آئے۔